हेलो हेलो जी फिजा हेलो फिजा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मिस। जी जी बेटा, हमने कल कताब शुरू किए थे अनवर मसूद पर। आज हम इन्हीं को आगे स्टार्ट करते हैं। हमने कल जो कताब शुरू किए थे, फिजा बेटा आपको समझ में आ गए थे? जी मिस आगे से। जी, आप मुझे बताएंगे पहले खत्ते में शायद क्या बताता है? कुछ थोड़ा सा आइडिया देंगे? पहले कथा किस चीज़ के बारे में था? जो चोट भी लगी है वो पहले से बढ़ के थी, हर जर पे करबनाक पे मैं तिल बना उठी। जी क्या था इस खत्ते में? शायर इस माशरे का फ़र्द है, वो इस माशरे में रहता है और इस माशरे में रहने के साथ साथ शायर माशरे की बेहमदमियों नासूकियों को देखता है। ना सिर्फ ये कि देखता है, वो महसूस करता है। इस खत्ते में शायर ने बताया कि महंगाई इतनी ज़्यादा है, चीज़ों के रेट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, पानी, बिजली, गैस, बिजली और फोन के बिल इतने आ गए हैं, यानी इनका रेट इस कदर बढ़ गया है। हाँ बेटा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस ठीक, मिस आ रही है। आ रही है, ठीक है। असल में माइक में थोड़ी सा प्रॉब्लम है बेटे, मैं इसलिए पूछती हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम। तो शायर ने इस कते में ये बताया कि पानी, सुई, गैस, बिजली और फ़ोन कितने बिल आ गए हैं, इनके रेट रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है और नतीजा ये है कि आवाम तंग आ चुके हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आम इंसान फाकों की नौबत तक पहुँच गया और आहों के साथ वो फाकों के साथ सोता है और आहों के साथ उठता है। यहाँ तक कि ज़िंदगी दूभर हो गई और इंसान आए रोज़ खुदकुशी कर रहे हैं। दूसरा पैराग्राफ था, तुम्हारी भैंस कैसे है कि जब लाठी हमारी हमारी जद अब इस लाठी की जद में जो भी आए वो हमारा। इस कते में अनवर मसूद साहब ने जिसकी लाठी उसकी भैंस यानी कमज़ोर ताकतवर के हाथों में बस है इसको बताया। फिर हमने जिक्र किया अक़वाम मुत्तहिदा का, किस तरह अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका, बरतानिया, रूस, चाइना, ये सब जो है ये बड़ी ताकतें हैं और इनके पास ये हर साल वीटू का हक इस्तेमाल करते हुए कोई करारदाद मंजूर करते हैं और कोई करारदाद नामंजूर कर देते हैं। तो ये तो वही बात हुई ना, जैसे ताकतवर के आगे कमज़ोर बेबस। हम ये दो कतें अच्छी तरह कर चुके हैं। आज मैंने आपको रिव्यू सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि हमने किस तरीके से इसको किया। अगला कथा देखिए बेटा, उजड़ा सा वो नगर के हड़प्पा है जिसका नाम, उसका रियाए शिकस्ता शहर खराब से। जी बेटा, ये किसी बच्ची का मैसेज आ रहा है कि लाइट चली है। कोई बात नहीं बेटा, आप इसको रात को यूट्यूब पे देखिए, मैं इसको डाउनलोड कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। जी जी बेटा, मिस आपने मुझसे कुछ पूछा था ना, नेट की लाइट मतलब बंद हो गई थी, इसलिए अब मैंने भेजा वो मैसेज। कोई बात नहीं बेटा, जो मैं पूछती हूँ ना उसका मकसद ये होता है कि मैं चेक करना चाहती हूँ आपको मेरी आवाज़ आ रही है या आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। तो देखिए ये फेस टू फेस तो है नहीं, आपको भी प्रॉब्लम हो जाती है, बाद वक्त मेरे भी नेट में इशू हो जाता है। तो ये तो आपको पता, बफजले खुदा फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हमने इन हालात में भी आप इस बात को फील करेंगे कि हमने बड़ा अच्छा सिलेबस कर दिया, बड़ा अच्छा सिस्टम जा रहा है। अल्लाह ताला खैर आफियत इस मुश्किल से हमें निकाले। तो अगर कभी ऐसा हो तो इसका मतलब है आई वांट टू चेक योर माइक्स। मुझे आवाज़ आ रही है, आपको आवाज़ आ रही है, इसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तीसरा कथा है, उजड़ा सबो नगर के हड़प्पा है जिसका नाम।
اس کریائے شکستہ و شہر خراب سے عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے منو کے حساب سے۔ کریائے شکستہ ویران گاؤں، کریا بولتے ہیں گاؤں کو، شکستہ ویران، شہر خراب یعنی اجڑا ہوا شہر، ویران گاؤں اجڑا شہر جو کھنڈر بن چکا ہے۔ عبرت نصیحت، کلچر تمدن، انسان انسانیت سے کل بھی یاری تھا اور آج بھی۔ آپ دیکھیے، آپ اپنی تاریخ اٹھا لیجیے، آپ دیکھتے چلے جائیے، آپ معاشرے میں حکمران اور دوسرے لوگ بے حس نظر آئیں گے، انسانیت سے دور، انسانیت کی تذلیل کرتے ہوئے، انسانیت کو روندتے ہوئے، انسانیت کو تباہ کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے۔ ہڑپا پنجاب میں ایک قدیم تہذیب و تمدن کے حامل کھنڈر ہے۔ آپ لوگوں نے اگر ہسٹری پڑھی ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہڑپا کس سائڈ پہ ہے، یعنی اگر آپ ادھر چلے جائیں، موئنجو اور ہڑپا ہماری ہسٹری کی ایک مثال ہے، اور پنجاب کی میں قدیم تہذیب و تمدن، یعنی کہ ہمارے یہاں رہنے سہنے کے مختلف طریقے ہیں، مختلف علاقوں کے، مختلف جگہوں کے، مختلف صوبوں کے، تو پنجاب ایک اپنی تہذیب رکھتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ ایک ایسی تہذیب ہے، یعنی تہذیب کے نشان ہے جنہیں محکمہ آثار قدیمہ نے زمین کھود کھود کر نکالا ہے کہ قدیم لوگ اس طرح کے مکانوں میں رہتے اور گزر بسر کرتے۔ فرض کیجیے جیسے آپ دیکھتے ہیں آج زلزلہ آ جائے، زلزلے کے بعد بلڈنگ گر جائے، پھر لوگ مر جائے، ایک اور قوم آئے، ایک اور قوم اٹھے، وہ وہاں کھدائی کرے، وہ بتائے یہاں کے لوگ تو بلند گھروں میں رہتے تھے۔ آپ دیکھیں انگریزوں کی رہائش کا آپ کو اونچی اونچی چھتیں ملتی ہیں، مغلیہ طرز تعمیر میں آپ کو گنبد اور مینار اور کاشیکاری ٹائپ ملتا ہے۔ ہر انسان کے، ہر قوم کا ایک طرز تمدن کہلاتا ہے۔ تو محکمہ آثار قدیمہ نے قدیم لوگوں کے رہنے سہنے کے مکان میں، کس طرح کے مکانوں میں رہتے تھے، کس طرح کے برتنوں میں کھاتے تھے، کس طرح عیاش پسند تھے یا محنت تھے، تو یہ چیزیں جب نکلتی ہیں تو ان سے پھر وہ اس سے بات کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اور اب جو وہ یہ چیزیں نکل رہی ہیں ان کی حفاظت کی جا رہی ہے کہ یہ کلچر اس دیش کی پرانی تاریخ کا آئینہ ہے۔ حفاظت اس لیے کہ جو مٹ گئے، جو ختم ہو گئے، وہ تو چلے گئے، اب ان کی جو چیزیں ہیں ان کو محکمہ آثار قدیمہ سنبھال رہا ہے، میوزیمز بنا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ وہ لوگ کس طرح رہتے ہیں۔ ہڑپا ایک اجڑا ہوا نگر ہے، یہ ایک ویران گاؤں ہے جو صدیوں قبل آباد تھا۔ وہاں کے لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ آج ان کا نام و نشان بھی قدرت نے، فطرت نے مٹا دیا ہے، ختم کر دیا۔ زلزلوں، بجلیوں، آندھیوں اور طوفانوں نے اس علاقے کو ملیا میں ہی نہیں کیا بلکہ زمین کی تہوں میں فرق کر دیا ہے۔ دیکھیے جب زلزلے آتے ہیں، زمین میں شگاف پڑتے ہیں، بلڈنگیں گرتی ہیں، طوفان آتے ہیں، آندھیاں آتی ہیں، بجلیاں گرتی ہیں، تو یہ ملیا میٹ ہی نہیں ہوتی بلکہ غرق ہو جاتی ہیں، غرق ہو جاتی ہیں، دب جاتی ہیں۔ کہاں دبیں گی یہ چیزیں دبیں گی تو مٹی کے نیچے دبیں گی۔ تو یہ قرآن کا فیصلہ، اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب ظلم کی کشتی بھر جاتی ہے تو ڈوبنا اس کا مقدر ہوتا ہے۔ جب ظالم ہاتھ سے گزر جاتا ہے، جب ظالم کے ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے، جب زمین پر انسانیت تکلیف میں آ جاتی ہے، تو اس کشتی کا ڈوبنا، اس انسان کا تباہ ہونا تقدیر کے مقدر میں لکھا ہے۔ جب کسی علاقے کے لوگ خدا کے منکر ہو کر خود خدا بن جاتے ہیں، آپ نے نمرود کو، آپ نے شداد کو دیکھا کہ جنت بنا لی، تو کیا ہوتا ہے جب وہ خود خدا بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ جب ظلم ہاتھ سے بڑھ جاتا ہے اور جب مظلوموں کی آہذاری عرش کو ہلا دیتی ہے، عرش سے ٹکراتی ہے، اور جب عرش سے ٹکراتی ہے تو قانون قدرت حرکت میں آ جائے، کہتے ہیں کہ مظلوم کی اور دکھی دل کی عرش کو ہلا، عرش کو ہلانے کا مطلب ہے وہ سیدھی خدا تک رسائی حاصل کرتی ہے۔ تو خدا کی خدائی
حرکت میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ایک قوم کی جگہ دوسری قوم کو لے آتے ہیں. آپ دیکھیے کسی گھر میں بیٹا باپ کو تنگ کرے، باپ اس کو نکال دے گا یا بیٹا باپ کو نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نظام فطرت بدلتا ہے، ان کو اس کی سزا دیتا ہے. یہ ویرانے، یہ خرابے، یہ کھنڈر، یہ قدیم تمدن ہے. آج یہ ٹوٹے ہوئے گھر، یہ شہر، ہم اس کو قدیم تمدن کا نام دیتا ہے. یہ کھنڈر، یہ قدیم تمدن کے نشان تو ضرور ہیں، لیکن عبرت کا مقام بھی ہے. کیوں عبرت کا مقام ہے؟ جب آپ دیکھتے ہیں کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے تو آپ کہتے ہیں فلاں حکومت نے، جب ہم ان کو ڈوبتے تھے تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فضول میں کسی کو تباہ و برباد نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ اس کی جائے عبرت بنا دیتے ہیں کہ کل یہی مقامات آباد تھے، آج عبرت کا نمونہ ہے. انسان کو انہیں شوق سے دیکھنے کی بجائے عبرت کی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے. دیکھو اسے جو دیدہ عبرت نگاہ، یعنی آج ہم کرونا جیسی بیماری میں مبتلا ہیں. آپ تاریخ کو پڑھیے، تاریخ آپ کو بتاتی ہے وہ قومیں، وہ لوگ جو خدا کو بھول جاتے ہیں، خدا کے احکامات کو بھول جاتے ہیں، جو زیادتیاں کرتے ہیں، جو تباہی اور بربادی لاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ایسی قومیں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں. ایسی قوموں کو کچھ نہیں ملتا. آج ہم لوگوں کو یہ کرونا جیسی بیماری سے بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے. ہم آج میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا رہے ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جسم بھی خدا کی دین ہے، اس کو ملنا بھی مٹی میں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہی ذات بابرکت ہے جو ہمیں سکھ دے سکتی ہے، جو ہمیں دکھ سے نکال سکتی ہے، جو ہمیں اذیت سے، مصیبت سے نکال کر ہمیں امن اور سکون میں رکھ سکتی ہے. ہماری ذات تو ایک مچھر، ایک مکھی کے برابر ہماری کوئی حقیقت نہیں. تو ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنا طرز زندگی کو سنوارنا چاہیے. اللہ اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اپنے حقوق اور فرائض کو پورا کرنا چاہیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے لگ جائے. ہماری ماں باپ سے کی گئی نافرمانیاں خدا کے عذاب کو بلا لیں. ہماری گناہ کاریاں، ہماری بدکاریاں، ہماری بدعمالیاں ہمارے لیے ہی مصیبت بنے. ہم جو سود پر یہ نظام چلا رہے ہیں، ہم جو تباہی اور بربادی کر رہے ہیں، جو ذخیرہ اندوسی کر رہے ہیں، جو منافع خوری کے چکروں میں پڑے، آج ہم اپنے بچوں کی غلط تربیت کریں گے تو ہماری آنے والی نسل خراب ہوگی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ کی طرف دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو اپنائیں. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی گرفت اس بستیوں کو منو مٹی کے نیچے کر دے. آج کتنے انسان ہیں جو تباہ حال اور برباد ہیں. کیوں برباد ہے؟ جو ایک چھوٹی سی جو وائرس ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا ہے، جس کا آج تک پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کس چیز سے پھیل رہا ہے، یہ کس سے مل رہا ہے، یہ صرف اللہ رب العزت، اللہ ہمارے پاک پروردگار ہی کی مدد سے ہم ہر طرح کی مصیبت سے باہر نکل سکتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی راستے پر چلیں اور ایسا نہ ہو کہ یہ بستیاں غرق ہو جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آنے والی نسلیں ہماری آبادیوں کو بھی کھود کھود کر دریافت کریں کہ کبھی یہاں بھی عیش و نشاط کی ریل پہ، مال و دولت کی ریل پہ، اور آج قدرت نے ان آبادیوں کو عبرت کا نشان. یعنی یہ جو اجڑا ہوا گاؤں ہڑپا ہے، یہ عبرت ہے. اس سے کلچر تو منو نکل پڑا، لیکن عبرت کی اور نصیحت کی اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی ایک بھی چھٹانک نہ نکل سکی. جی بیٹا، یہ خطا آپ کو کلیئر ہو گیا؟ جی پیارے بچوں. جی اقصا انجلیبا، آپ لوگوں کو یہ بات کلیئر ہو گئی ہے؟ یس مس. جی اب ہم اگلا قطع کریں. ہم اگلے قطعے پہ یس چلتے مس. ہیں. ہمارا اگلا قطع ہے، اس کی ریڈنگ کرتے ہیں ہم. کلرکوں سے آگے بھی افسر ہیں کتنے جو بے انتہا صاحب غور بھی ہیں. ابھی چند میزوں سے گزری ہے فائر، مقامات آہو فغاں، مقامات آہو فغاں یعنی نالہ و فریاد کے مقامات.
مین اس کا تھیم یہی ہے کہ پاکستان میں جائز کام بھی دفتری الجھنوں کا شکار رہتا ہے. کسی کے بچے کو داخلہ لینا ہے، کسی کی پینشن لگنی ہے، کسی کی ریٹائرمنٹ ہونی ہے، کسی کو پروویڈنٹ فنڈ ملنا ہے. یہ تمام جائز کام بھی آج انسان کے لیے مشکلات کا شکار بنے. ہمارے ملک کا پورا دفتری نظام بگڑ چکا ہے. حتیٰ کہ آپ کو بل درست کروانا ہے، آپ کو بل جمع کروانا ہے، آپ کو اپنی بینک اسٹیٹمنٹ ہے، تو آپ کے لیے ایک انتہائی مشکل اور اذیت ناک کام بن چکا ہے. ہمارے ملک کا پورا دفتری نظام اس قدر بگڑ چکا ہے کہ یہاں کوئی جائز کام بھی نہیں ہو سکتا. آپ اپنے ارد گرد، اپنے گھروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے، آپ کو ہر شخص اذیت اور تکلیف کا شکار نظر آئے. آپ گورنمنٹ کے کسی ادارے میں چلے جائیے، آپ کو کام ہونا ناممکن ہے. یہاں جائز کام بھی نہیں ہو سکتا، جبکہ رشوت کے بلبوتے پر ناجائز کام بھی جلدی ہو جاتے ہیں. مصنف نے اس پورے خطے میں یہ بات واضح کی. گویا یہ ایک ایسا نظام ہے جس کی کوئی بھی کل سیکھی نہیں ہے. نیچے سے اوپر تک رشوت کا بازار بنا ہے. ہر کام کے لیے کمیشن. آپ نے اپنا پاسپورٹ بنوانا ہے، آئی ڈی بنوانا ہے، برتھ سرٹیفکیٹ بنوانا ہے، ڈگری نکلوانی ہے، رزلٹ، یعنی کسی بھی کام کے لیے چلے جائیں، ہر کام کے لیے کمیشن مقرر ہے. کلرک افسروں اور افسر بڑے افسروں کو رشوت پہنچاتے ہیں. ان کی منتھلیاں لگیں گے، ان کے مہینے لگیں گے. بظاہر کلرک فائل لیتا ہے کہ اس پر غور کرے گا. کلرکوں سے آگے بھی افسر ہے کتنے جو بے انتہا صاحب غور. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر غور کریں گے. کلرکوں کے بعد افسروں کے غور و خوض کی باری ہے. پہلے کلرک دیکھتا ہے فائل ٹھیک ہے، ڈیٹا ٹھیک ہے، پھر افسروں کے پاس جاتا ہے، پھر وہ غور کرتا ہے. سائن فائل کے پیچھے بھاگتا ہے، مگر وہ فائل اتنی میزوں سے گزرتی ہے، وہ فائل اتنی میزوں پہ جاتی ہے، کام اتنا، کبھی لائٹ چلی جاتی ہے، کبھی نیٹ نہیں ہوتا، کبھی وہ بندہ چھٹی پہ ہوتا ہے، کبھی افسر چھٹی پہ ہوتا ہے. اور اس پر غور کے بعد اعتراضات لگتے چلے. پہلے تو آپ نے فائل دی، فائل کا پہنچنا ہی ایک مشکل، پھر اس پر اعتراض، آپ کی یہ ڈگری نہیں ہے، آپ کا یہ کاغذ نہیں ہے، آپ کی یہ ٹیسٹیشن نہیں. نتیجہ معلوم کہ وہ کام لٹک جاتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ جائز کام ہے اور سائل نے اس کام کو کرانے کے لیے رشوت نہیں دی. ہوتا کیا ہے کہ جو غلط کام ہے وہ فوراً بندہ پیسے دیتا اور نکل جاتا ہے. اگر وہ شروع ہی میں رشوت دے دیتا تو اسے انتظار نہ کرنا پڑتا، اور انتظار کی اسکوف دوڑ دھوپ سے اور اس کی مصیبت سے نجات مل جاتی. اور اگر گھر بیٹھے وہ کام ہو جاتا. انور مسعود نے اقبال کے ایک سنجیدہ مصرے، یہ جو آخری چوتھا مصرع پڑھ رہے ہیں، وہ کام آتے ابھی عشق کے امتحان. اور یعنی آپ دیکھیے کہ انہوں نے اس مصرے کو استعمال کر کے مزید سنجیدہ بنا دیا اور قاری کے لیے سوچ کا ایسا دروازہ کھول دیا ہے جس میں آہو فغاں اور درد و غم کی ایک نئی دنیا بات. شاعر بتاتا ہے کہ دفتری نظام کے تمام تکلیف دہ مراحل کو مقامات آہو فغاں سے تعبیر کرتا ہے کہ ابھی سائل کا کام نہیں بن سکتا. ابھی تو فائل کو کئی مرحلوں سے گزرنا ہے اور صبح کرنا شام کا، لانا ہے جوئے شیر کا. فرحاد جوئے شیر یعنی دودھ کی نہر پہاڑ کے سینے سے لانے کی کوشش پہ جان ہار گیا تھا. ہمارے دفتری نظام میں سائل مر کھپ جاتا ہے مگر فائل ایک میز سے دوسری میز تک گھومتی رہتی ہے. کوئی شخص جو اپنے علاج کے لیے فنڈ نکلوانا چاہتا ہے وہ مر جاتا ہے تو بعد میں اس کی اولاد کو فنڈ ملتا ہے. ایک شخص، یعنی شاید انتہائی دکھی انداز میں یہ خطے لکھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جائز کام کو کروانے کے لیے بھی ہمیں اذیت، مصیبت اور تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. جی پیارے بچوں، ان چاروں خطوں کا آپ کو میننگ اور مرکزی خیال سمجھ میں آ گیا؟ یس مس. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں آخری مصرے میں وہ وین میں لکھا ہے
تو یاد رکھیں کہ اگر کسی اور شاعر کے شعر کو یا اس کے مصرے کو استعمال کیا جائے تو اسے ووین میں لکھا جاتا ہے اور اسے اصطلاح میں تضمین کرنا کہتے ہیں. جیسے ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہے، مقامات فغاں اور بھی. تو یہ کیا ہے؟ یہ تضمین ہے. اب آپ نے اس کی مشق کرنی ہے. اب اس کے ایک انہوں نے اینڈ میں کہا کہ آپ مزید 4 پسندیدہ قطعات لکھیے. تو میں آپ کو پڑھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ اس کو اچھی طرح سے کر لیجئے گا. کتاب سے ہے عزیزوں کا رابطہ قائم، وہ اس سے اب بھی بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. کبھی کلاس میں آتے تھے ساتھ لے کر اسے، اب امتحان کے کمرے میں لے کے جاتے ہیں. سمجھ آیا؟ بچے کتابوں کو کہاں کہاں لے کے جاتے ہیں؟ نمبر 2 قطعہ سنیے. آؤ اس کے اصل گورے رنگ سے اب تصور میں ملاقاتیں کریں. آؤ پھر ماضی کی یادیں چھیڑ کر، آؤ خالص دودھ کی باتیں کریں. تیسرا قطعہ دیکھیے. تیور دکاندار کے شعلے سے کم نہ تھے، لہجے میں گونجتی تھی گرانی غرور کی. گاہک سے کہہ رہا تھا ذرا آئینہ تو دیکھ، کس منہ سے دال مانگ رہا ہے مسور کی. آپ نے سنا نا یہ منہ اور مسور کی دال، اسی کو استعمال کر رہے ہیں. چوتھا قطعہ دیکھیے. ہر ایک عہد میں زندہ ہے میر کا مصرع، کسی سے جس کی صداقت ٹھکی چھپی نہ رہی. نظام برق لیا واپ ڈانے ہاتھوں میں، پھر اس کے بعد چراغوں کی روشنی نہ رہی. جی پیارے بچوں، اب آپ نے ان کی تشریح یاد کرنی ہے، پڑھنا ہے. ہمارا نظم کا پورشن تقریباً مکمل ہو چکا ہے. آپ لوگ کا اگر آپ کہیں تو ہم نظم کا ٹیسٹ لے لیں. آپ کو 2 4 5 دن دے دیتی ہوں. کیا کہتے ہو پیارے بچوں؟ جی ٹوڈے از ویڈنسڈے، نیکسٹ سیٹرڈے کو ساری نظموں کا ٹیسٹ دے دیں گے. مس جو اب سیٹرڈے آئے گا کہ نیکسٹ؟ نیکسٹ. اوکے مس. اوکے. کوئی کوشچن آپ کو کرنا ہو، کوئی پوچھنا نو ہو؟ مس. کل ہم انشاءاللہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ ہم اپنی کہانیوں کی طرف چلیں گے. ٹھیک ہے؟ پھر انشاءاللہ ہم آگے کریں گے. اور کل ہم تھوڑی سی گرامر کو کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا؟ کل ہم گرامر اوکے کو مس. آن لائن کریں گے. آپ کو بتائیں گے مضمون اور لیٹر آپ کو دیا تھا، تو آپ لوگ جو ہوں اس کو اچھی طرح دیکھو، ان کے خلاصوں کو دیکھو. کوئی نظم آپ کہیں گے تو میں دوبارہ رپیٹ کروا دوں. کچھ بچوں کے نیٹ سسٹم نہیں تھے، آن نہیں تھے، ہم ریکارڈنگ نہیں کروا سکے تھے، تو ہم ایسا کریں گے چند مین نظمیں میں آپ کو دوبارہ کروا دوں، لیکن پہلے ہم نثر کریں گے. ٹھیک ہے؟ اٹینڈنس بیٹا اس پہ بھیج دیجئے واٹس ایپ پہ. ٹھیک ہے؟ ارحم، عریشہ، اریبہ، ایمان، فاطمہ. 1 سیکنڈ آپ ایسا کیجئے، میں اٹینڈنس یہی لوگ ہیں ان کی لگا لیتی ہوں. انشاءاللہ کل ملاقات. ٹھیک ہے بیٹا؟ مس میں بھی ہوں. جی مس میں بھی ہوں.